बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे तस्मिया का। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि तस्मिया ये इस लफ्ज का क्या माना है। ये सीन मीम वाव इसके रूट लेटर्स हैं, और ये जो बाब है मजीदुन फी सुलासी मजीदुन फी, जो मजीदुन फी है उसमें कुछ सुलासी हैं, उसमें कुछ रुबाई हैं। तो मजीदुन फी का क्या मतलब होता है कि देखिए, जो सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब हैं, उनका मतलब है कि उनमें सिर्फ उनमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है। जो मादे के रूट लेटर्स है ना, जो मादे के लेटर्स हैं, रूट लेटर्स हैं, बस वो ही होते हैं। मुजर्रद का बहुत सारे माना है, इसमें एक माना ये है कि ओनली, तो उसमें वही लेटर्स होंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जबकि मजीदुन फी में मजीद कुछ लेटर्स मिलेंगे। फिर जब आपको वो बाब याद हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे किसी में एक एक्स्ट्रा होता है, किसी में 2 एक्स्ट्रा होते हैं, किसी में 3 भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं। एक्स्ट्रा से मुराद मेरा, मुझे एक्स्ट्रा नहीं कहना चाहिए, जरा जायद है, जायद, ठीक है। तो सुलासी मजीदुन फी का जो बाब तफईल है, आप कोशिश करें, जो नई बहनें हैं, आपने सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब और मजीदुन फी के कम से कम 8, ये आपको आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, पक्के पक्के याद होने चाहिए इनके। बल्कि ये जो मजीदुन फी है, इनके साथ इनके आपने देखा होगा कि जैसे अफ़अला युफ़इलु इफ़आलन, मज़दर का वजन भी साथ दिया होता है, क्योंकि इनका जो मज़दर है वो एक खास वजन पर होता है। कभी मज़दर भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जो सुलासी मुजर्रद है, उनके मज़दर का कोई वजन नहीं, वो ढेरों ढेर वजन है, वो इस तरह से नहीं याद होते। वो थोड़ा थोड़ा डिक्शनरी या तो हेल्प करती है, या वक्त के साथ कुछ चीजें आ जाती हैं। तो ये बाब तफ़ईल से 2 मसादिर आते हैं। एक, वैसे ज्यादातर तफ़ईलन ही यूज होता है। देखिए, जब हम लिखते हैं तो हम इसको तफ़ईलुन भी लिख सकते हैं, तफ़ईलन भी, जैसे भी, लेकिन जब बोलते हैं तो हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में तफ़ईलन, हम इसको मंसूब हालत में बोलते हैं। इस चीज का ख्याल रखना है। एक तो वो हो गया। एक इसका दूसरा है मस्दर, वो तफ़ईलतन के वजन पर है। हीरम साहबा बहुत अच्छा लिख रही हैं, माशाल्लाह, शाबाश। तफ़ईलतन, तफ़ईलतन में अगर सीन मीम वाव को रखें तो उससे ये बनेगा। कुछ चेंजेस होंगी, उनको छोड़ दें, अभी वक्त नहीं है उन पे बात करने की। तो ये जो इसका मतलब, इसके 2-3 माना आते हैं। इंशाल्लाह आगे चलकर इसी सूरत में हम पढ़ेंगे कि जब हजरत मरियम की वालिदा ने उनका नाम रखा था मरियम, तो यही वाला रूट लेटर्स और मादा और बाब वहां पर इस्तेमाल होंगे। इसमें किसी का नाम रखना भी होता है, और वैसे किसी को पुकारना भी होता है, या नुमाया करना भी इसका माना होता है। यही सीन मीम वाव अगर बाब नासरा से आए तो उसका मतलब होता है बुलंद करना। वो बाब नासरा से ही आगे वो समाउन, आसमान, और ये इस्म भी बाब नासरा से आगे। अब वाब की बड़ी अहमियत होती है। अब वाब से हमें बहुत कुछ, ये उनके मजदर से और उनके मीनिंग से हम तर्जमा करने में बहुत आसानी हो जाती है। फिर हमें ये भी अंदाजा हो जाता है कि वो कौन सी चीज उनमें से निकल रही है, डिराइव हो रही है। ये एक बहुत अलग से लंबा टॉपिक है कि इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ है डिस्कस करने वाला, बस आप ना रेगुलर रहा करें। कोई बात कभी अल्लाह ताला तौफीक देंगे, कहीं मेरे मुंह से निकलवा देंगे, कोई कहीं, तो कभी भी वो हमें तौफीक देंगे, नवाज देंगे। बस आप रेगुलर रहें, महरूम ना हो जाए कहीं। तो इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे। मैं डिटेल में कभी आपको समझाऊंगी कि मजदर और ये क्या होता है, किस तरह से असल में जो चीज होती है ना, जो किसी दरख्त का तना होता है, जिस तरह असल चीज मजदर होती है। सब कुछ मजदर से ही आगे निकलता है। ये जो अफाल है, ये भी मजदर से ही बनते हैं। और इसके अलावा आप आगे चल के देखेंगे आज इंशाल्लाह, ये अर्रहमान और अर्रहीम, ये भी वजन है इनके। हम इसम के वजन पर बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जो किसी वजन पर होते हैं, उन्हें अस्माए मुश्तक्कात कहा जाता है। वो 7 हैं, बाज के मुताबिक 6, बाज 7। वो इंशाल्लाह हमने करने, बहुत इस्तेमाल है, बहुत फायदा होता है।
ترجمہ کرنے میں یہ جو ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا یہ روٹ لیٹرز اور پھر یہ باب اور یہ اوزان، یہ سب ایٹ دی اینڈ ہمارا مقصد ترجمے پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتا رہی تھی تسمیہ، میرا خیال ہے میں نے اس کے بارے میں جو تھا موٹا موٹا تھوڑا بہت بتا دیا. اس کو اب شروع کرتے ہیں. آپ دیکھ رہی ہیں، غور سے دیکھیے گا ایک ایک حرف پر. میں جس بات کو، جس لفظ کا میں ذکر کر رہی ہوں نا، آپ کی پوری ہی توجہ اس لفظ پر ہونی چاہیے. دیکھیے میرا یہ انداز نہیں ہے، ابھی میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور وہ آپ کہہ لیں کہ جس طرح سے بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں سلائیڈز کا جو انداز ہوتا ہے، میں نے خود اسی طرح سیکھا ہے. مجھے یہ انداز پسند ہے، بالکل سمپل اور سٹیٹک. میرا یہ ماننا ہے کہ میں اگر استاد کوئی لفظ بول رہا ہے نا، تو استاد کی توجہ بھی اس ایک لفظ پر ہونی چاہیے، باقی ساری دنیا بلر ہو جانی چاہیے اس وقت، اور اسٹوڈنٹ کی توجہ بھی. میں اگر با کہہ رہی ہوں اس وقت، آپ کا ذہن میں صرف با ہونا چاہیے، دنیا کی کوئی اور بات، کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کی نظر بھی اس با پر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو میری سلائیڈز آپ کو اسی طرح ملیں گی. آپ سے مجھے تھوڑی اس میں کوآپریشن چاہیے، مجھے پوری آپ کی توجہ چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ، اللہ سے دعا ہے ہم سب کو توجہ سے پڑھنے کی توفیق دیں. اب آپ سب نے غور کرنا ہے، میں جس چیز کی بات کروں اس پر غور کریں. سب سے پہلے ہے با حرف جر. حرف جر، حروف جارہ ٹوٹل 17 ہیں. اس میں زیادہ استعمال قرآن پاک میں 11 کا ہے. وہ آپ کو آنے چاہیے اس حد تک کہ میرا خیال ہے پورے 11 اگر فنگرز پہ آپ کاؤنٹ نہیں بھی کرتی تو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ حرف جر ہے. اگر آپ کو اتنا اندازہ ہے نا تو بس یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ایک جگہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ 17 معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کم از کم 9 معنی انشاءاللہ کبھی مجھے موقع ملا تو اللہ کی توفیق سے میں آپ کو اکٹھے نہیں پڑھاؤں گی، اکٹھے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں. جہاں با جس معنی میں استعمال ہوتا ہے میں آپ کو وہ معنی بتاؤں گی انشاءاللہ. اتنا میں ضرور بتا دوں کہ بس ایک چیز ہوتی ہے کہ انہوں نے جب گرامر کا ترجمہ یعنی کہ ایک زبان کا دوسری زبان میں کرتے ہیں تو ایک دو موٹے موٹے بیسک ترجمے کے الفاظ وہ بنا لیتے ہیں. جیسے وہ انہوں نے کہا جی با کا مطلب ہے سے یا ساتھ یا کی مدد سے، کائنڈ آف. تو یہ موٹے موٹے 2-3 آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. پھر جب کبھی اس معنی میں استعمال نہ ہو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ کسی فعل کا صلہ بن کر آ رہا ہے، یعنی کہ وہ فعل اسی طرح آتا ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے وہ بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اب یہ کس معنی میں آ رہا ہے وہ تھوڑی مشکل باتیں ہیں، میں اس کلاس میں نہیں ڈسکس کروں گی. آپ بس سمپل جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کی مدد سے، بس وہ لے کر چلتے ہیں. اور ہاں اب حرف جارہ آیا تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ڈیفینیٹلی اس کے بعد یہ قاعدہ ہے کہ اسم ہوگا، کوئی اور چیز نہیں آ سکتی اس کے بعد. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب یہ جو اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا. جار اور مجرور مل کر اب آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ یہ متعلق بننے جا رہے ہیں عموماً. اب اگر تو اس کے بعد فعل ہوتا تو ہم اس کو متعلق مقدم کر دیتے اس فعل کا، لیکن اس کے بعد فعل نہیں ہے. اچھا اگر اس کے بعد کوئی پراپر اسم ہوتا، آپ دیکھیں گی کہ یہ جو اللہ اسم تو ہے یہ لفظ جلالہ، لیکن یہ اس کے لیے مبتدا مؤخر نہیں بن رہا. یہ ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ پوری کی پوری تسمیہ اینڈ تک ہی ایک ہی کنٹینیوٹی میں چل کر تو اینڈ پہ جار مجرور بنے گی، یہ پورا جملہ نہیں بن رہی. تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اسم جلالہ لفظ جلالہ ہے، لیکن یہ اس کے لیے مبتدا مؤخر نہیں بن رہا. ابھی آپ دیکھ لیں گے، اور آپ ماشاءاللہ سب تیاری کر کے آئے ہوں گے، آپ کو اندازہ ہوگا. اس کا مطلب ہے یہ جملہ اسمیہ بھی نہیں بن رہا. یہ پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ معذوف ہم مان کے تو پھر جملہ پورا کریں گے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ ہمارا رول ہی یہی ہے کہ ہم نے ایک جملہ بنانا ہے اور پھر ہم نے جو ترکیب کی اس کے مطابق ترجمہ کرنا ہے. اس کے بعد آ گیا اسم. اب اسم کیا ہے وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، سین میم واو مادہ ہے باب ناصرہ سے. باب ناصرہ سے آگے یعنی کہ باب ناصرہ تو ہو گیا نا کہ سما یسمو کائنڈ آف جو بھی ہے، اس سے آگے اسم ذات نکلتے ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں جی اس باب سے آگے ڈیرائیو ہو رہی ہیں، ان میں اس باب کے مصدر کا مطلب پایا جاتا ہے. اس ٹاپک کو، اس بات کو چھوڑ دیں، یہ الگ تھوڑی جائے. اب اسم کیا ہے؟ یہ اسم ہی ہے لیکن یہ معرب ہے. یہاں پر یہ ہلکا نظر آ رہا ہے، صرف ایک زیر کے ساتھ نظر آ رہا ہے.
تو آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ اس پر ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف بن رہا ہوگا، پھر اس کے بعد جو آئے گا وہ مضاف الیہ اس کا ہوگا۔ اسم کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں عربی میں نا افعال تو بہت سارے ماضی اور امر کے آپ کو ملیں گے جن کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے اور زیر کے ساتھ ہوتا ہے، پیش کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک الف ہوتا ہے، ایک حمزہ ہوتا ہے۔ الف وہ مدہ کی صورت میں آتا ہے، جو بہنیں تجوید کر رہی ہیں یا کر چکی ہیں ان کو اندازہ ہوگا۔ حمزہ ہوتا ہے وہی الف جس کے اوپر زیر، زبر پیش یا سکون ہوتا ہے۔ اس کی بھی آگے سے بعض 3 اقسام بتاتے ہیں کہ جی حمزہ ایک اصلی ہوتا ہے جو کہ اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، ایک وصلی ہوتا ہے وہ حمزہ جو ویسے تو اس پہ کوئی حرکت ہوتی ہے لیکن جب پیچھے سے ملاتے ہیں تو اس کی وہ حرکت گر جاتی ہے، اور جو اس پہ ہم اگر پیچھے سے نہ ملائیں اس کو کیسے پڑھنا ہے وہ آپ بہنوں کو تھوڑا یاد ہوگا کہ ہم تیسرے حرف کی حرکت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ تیسرے حرف پر پیش ہو تو پیش لگا دیں گے اس حمزہ پر، زبر اور پیش کی صورت میں زیر لگا دیتے ہیں اگر شروع اس سے کر رہے ہیں، ادروائز تو یہ پیچھے سے مل کے تو گر جائے گا۔ لکھنے میں رہتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، لیکن اسم کا تو لکھنے میں بھی نہیں آتا، قرآن پاک کا اسلوب ہے جسے ہم فالو کریں گے انشاءاللہ۔ تو افعال تو بہت سارے مل جائیں گے، ان کے ماضی جیسے باب انفعال، استفعال اور بھی بہت سارے ماضی، پھر امر سب کے دیکھیں وہ آپ کو حمزۃ الوصل کے ساتھ ملیں گے، جب پیچھے سے ملائیں گے تو گر جائیں گے، ویسے زیر کے ساتھ ہیں یا کبھی کبھی پیش کے ساتھ، جیسے ناصرہ ینصرو کا اگر آپ امر بنائیں تو انصر پیش کے ساتھ آ گیا حمزۃ الوصل۔ تو یہ تو سائنس اپنی تھی ان کی افعال کی۔ اسم جو ہے نا وہ یہ 7 ایکسیپشنز ہیں، بس یہ آپ اگر یاد کرنا چاہیں آپ کے شوق پر ہیں، یہ 7 اسم ہیں جو جن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے۔ اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بعض کے مطابق حمزہ جو ہے، دیکھیں آپ کو پتہ چل گیا نا کہ الف کیا اور حمزہ کیا ہے۔ پھر حمزہ 3 طرح کا، بعض کہتے ہیں اصلی جو روٹ لیٹرز ہیں، وصلی جو پیچھے سے ملا کے پڑھے تو گر جاتا ہے، ایک ہوتا ہے قطعی جو ہر حال میں پڑھنا ہوتا ہے، وہ جیسے باب افعال کا جو امر نہیں ہوتا اس میں آپ نے زبر کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کی یہ سب باتیں آپ کو پتہ ہیں اور جہاں آئیں گی میں دہرا دوں گی، بس اس سلائیڈ کو دیکھ لیں، میں انشاءاللہ کلاس میں بھی شیئر کروں گی۔ تو یہ 7 اسماء ایسے ہیں، یہ ایکسیپشنز ہیں، ان کا جو حمزۃ الوصل ہے ایک تو، دوسرا وہ ہمیشہ ہمیشہ زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ بس اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا ایک تو بات یہ ہوگی، میں نے کہا کہ مجھے ہلکا نظر آیا، میں نے مضاف کے بارے میں سوچا، اگلا مضاف الیہ آ جائے گا، پھر میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ اس کا حمزۃ الوصل تھا وہ گر گیا، لکھنے میں بھی نہیں آیا۔ اچھا پھر ایک اور بات، جب بھی کسی اسم کو دیکھیں تو 4 باتیں فوراً آپ کے ذہن میں آنی چاہیے: عدد، جنس، وسعت اور اعراب۔ تو عدد میں یہ واحد ہے، جنس میں مذکر کرنے، کیوں مذکر ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو مؤنث کی یاد ہے نا علامات، یا تو اصلی ہو، حقیقی ہو، وہ کون سی ہوتی ہے؟ جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہوتا ہے، نر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ علامتی ہو، کوئی علامت ہو، یا پھر سمائی ہو جو عرب اس کو مؤنث بولتے ہیں۔ یہ سب نالج آپ کو ہونا چاہیے۔ اب وہ نہیں، دیکھیں اصول کیا ہوتا ہے، جو تھوڑی چیز ہوتی ہے نا اس کو یاد کر لیتے ہیں، اور جو زیادہ چیز ہوتی ہے پھر ہم کہتے ہیں اگر یہ تھوڑی نہیں ہے نا تو یہ باقی زیادہ میں سے ہے۔ اب میں نے اسم کو مذکر اس لیے کہا کہ وہ جو تھوڑی سی مؤنث کی باتیں ہیں نا، موٹی موٹی، وہ میں نے ایک نظر ڈال کے پہچان لیا، میں نے پہچان لیا یہ مؤنث نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر مذکر ہے۔ عدد ہو گیا، جنس ہو گیا، وسعت میں یہ، ہاں یہاں ایک خاص بات ہے، ویسے یہ نکرہ ہے، یہ اسم ہے، یہاں پر یہ مجرور ہوا۔ اچھا یہاں ایک اور بات ہے، بڑی مزے کی بات ہے، آج دیکھیے اتنے پیارا، آج آپ کو ایک قاعدہ نئی بہنوں کو ساری زندگی انشاءاللہ یاد رہے گا۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ اسم کے مجرور ہونے کی صرف 2 وجہ ہوتی ہیں، آپ لکھ لیجئے، اگر کوئی اس دن نہیں لکھ سکی کلاس میں، آج لکھ لیں، پینسل لے کر بیٹھا کریں، کاپی نہیں بھی ہے تو جو بھی آپ کے سامنے مصحف ہے اس کے سائیڈ میں بیاد القرآن کہیں نہ کہیں قاعدے لکھتی جایا کریں۔ مجرور ہونے کی کسی بھی اسم کی صرف 2 وجہ ہوتی ہیں، یا تو اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے، یا وہ مضاف الیہ بن رہا ہے، بس تیسری کوئی وجہ نہیں۔ ہاں
तीसरी वजह हो सकती है, कभी आप देखें कि उससे पहले हरफ जर भी नहीं है, वो मुदाफ इलैह भी नहीं बन रहा, तो फिर तीसरी वजह ये होती है, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे उसे। वो कहते हैं कि ये ताबे है, किसी को पीछे फॉलो कर रही है, जिसको फॉलो कर रही है वो मतबू होता है, ठीक है। उसमें से एक सिफत भी है, एक मातूफ भी है, 4 है टोटल। तो वो जो अगर सिफत कोई आ रही है और वो सिफत, अब जैसे यहाँ पे आप देखें, इसम मजरूर इसलिए हुआ कि ये बा हरफ जर की वजह से मजरूर है। अल्लाह लफ्ज जलाला मजरूर इसलिए हुआ कि ये बा हरफ जर की वजह से नहीं है। बहुत सारी बहनें इसको मिक्स कर जाती हैं। ये बा हरफ जर की वजह से मजरूर नहीं है, इस पर तो बा नहीं लगा हुआ, ये मुदाफ इलैह होने की वजह से मजरूर है। और आगे देखें, अर्रहमान और अर्रहीम, ये मजरूर क्यों है? ये इसलिए मजरूर है, देखिए ना इससे पहले हरफ जर, ना ये मुदाफ इलैह बन रहे हैं। ये अब आखिरी, तीसरी और आखिरी ऑप्शन जो रेयर है लेकिन होती है, ये ताबे हैं, तवाबे कहते हैं 4 चीजों को। ये किसी को पीछे फॉलो कर रहे हैं। तो अर्रहमान ना हरफ जर बा की वजह से मजरूर है, ना मुदाफ इलैह होने की वजह से मजरूर है। ये इसलिए मजरूर है कि ये सिफत बन रही है लफ्ज जलाला अल्लाह की, और जो अल्लाह लफ्ज जलाला की जो हालत है ना एराब की, वही इसकी होगी, ठीक है। तो आप देखें कि ये जो इस्म के मजरूर होने की तीनों रीजंस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आती हैं। ये अब आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। और कभी ये ना कहिएगा कि अल्लाह लफ्ज जलाला बा हर्फ जर की वजह से मजरूर है, कभी ये ना कहें कि अर्रहमान बा हर्फ जर की वजह से मजरूर है, नहीं। तीनों रीजंस है, तीनों मुख्तलिफ रीजंस की वजह से मजरूर है। अच्छा जी, इसम में मैंने बता दिया अदद वाहिद है, जिन्स मुज़क्कर है, क्योंकि मोनस मैंने जल्दी से देखा, मोनस वाली मोटी मोटी बातें नहीं है, वो आपको याद होनी चाहिए। वसत में मैंने कहा कि ये बेसिकली नकिरा है। याद रखें कि जब नकिरा, ये कुछ रूल्स हैं, वैसे मैं इनको इतना भी जरूरी नहीं समझती। बाज लोग इनको, इनकी बड़ी अहमियत होती है, मदारस में बहुत अहमियत होती है, वो लोग इससे पहचानते हैं। वहां पक्का पक्के कायदे होते हैं कि अक्सर नकिरा नकिरा आए तो वो मुरक्कबे तौसीफी बनता है, मारफा मारफा आए तो वो भी मुरक्कबे तौसीफी बनता है, इल्ला के कभी वो मुब्तदा खबर बन रहे हो, वो बहुत रेयर है। बल्कि इस तरह से कभी बन रहे हो ना तो बीच में एक जमीर आ जाती है पहचान के लिए, कि हम गलती ना करें कि ये मुरकबे तौसीफी नहीं है, ठीक है जी। नकिरा नकिरा आए लिख लें कायदा, तो मुश्किल लगे छोड़ दें, सुन लें, सुनने में क्या है, लिखने में क्या है। नकिरा नकिरा आए मुरकबे तौसीफी, मारफा मारफा आए मुरकबे तौसीफी। नकिरा और मारफा आए तो वो हमेशा मुरकबे इजाफी होता है। लेकिन यहाँ एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जब कभी नकिरा मारफा की तरफ मुदाफ होता है, फिर वो नकिरा नहीं रहता, फिर उसको हम मारफा ही कंसिडर करते हैं। लेकिन बेसिकली इसम नकिरा है, जो बाद में अपने मुदाफ इलैह की वजह से ये मारफा हो गया। ठीक हो गया जी, तो ये बात समझ आइए तो ठीक है। हाँ जी, बंद कर दी, नहीं तो इसको आप छोड़ दो। फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ, है नकिरा, था नकिरा, लेकिन जिसकी तरफ मुदाफ हो रहा है वो मारफा है, तो अब ये भी आप इसको मारफा कहें। और आखिरी बात एराब। देखिए एराब इंशाल्लाह आपको पता भी नहीं चलेगा, और हम हर चीज का एराब साथ साथ करते जाएंगे, क्योंकि इस ग्रुप का नाम क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम एराब पढ़ रहे हैं, एराबुल कुरान। हर चीज का एराब होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये साथ साथ आप कर रही होंगी। एराब मोटा मोटा बता देती हूँ, इंशाल्लाह अलग से भी बताएंगे साथ साथ। एराब 2 तरह से आप याद कर लें, बल्कि अब यूं समझ लें एराब 3 तरह के होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताती हूँ। एराब सिर्फ जेर जबर पेश नहीं है, वो भी है। वो वैसे बेसिकली हरकत होती है। अरबी में किसी भी चीज की, खास तौर पे इस्म की, बल्कि उसमें मुदारे में भी आ जाता है, उसका जो आखिरी हर्फ की हरकत होती है ना, वो बदलती रहती है, लेकिन माना नहीं चेंज होता। जैसे आप लोगों ने बेसिक करते हुए ये मिसाल कितनी सुनी होगी कि जैसे कलिमा में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसमें मोहम्मद तनवीन के साथ आया। अजान में देखें, अजान में वो होता है, मंसूब होता है। दुरूद इब्राहिमी में देखें मजरूर होता है, लेकिन उसका माना नहीं बदल रहा। ये होता है एराब।
معنی کی تبدیلی کے بغیر معنی کی تبدیلی کے بغیر جو کسی لفظ کے آخری حرف کی حرکت بدلتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں. سمجھ آئے ٹھیک ہے, چھوڑ دیں آگے چلیں, اگر نہیں سمجھ آئے تو. یہ موٹا سا بتا دیتی ہوں, 3 طرح کے اعراب ہوتے ہیں. یہ میں بہت دفعہ ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کیونکہ اصل میں ہمیں اعراب کر رہے ہیں. اعراب ہیلپ کرے گا چیزوں کو پہچاننے میں, اور چیزیں پہچانی جائیں گی تو پھر ہی تو ہم ترکیب کریں گے اور پھر ہی ترجمہ ہو پائے گا. ایک اعراب ہوتا ہے لفظی جو نظر آ رہا ہے, جیسے مسلمون پہ تنوین ہے, مسلمن منصوب ہے, مسلمین مجرور ہے. ایون دو اگر میں آپ سے کہوں کہ مسلماتن, 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 چاہے اس کی منصوب اور مجرور حالت ایک جیسی ہے, لیکن اس کا اعراب تو ہے نا, وہ ہم کانٹیکٹ سے پتہ چلا لیں گے کہ یہ منصوب آیا ہے یا مجرور آیا ہے. اچھا پھر آپ جیسے کوئی جمع مذکر, اچھا یہ ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا, ہے بہت انٹرسٹنگ کہ کوئی واحد ہے جمع مکسر, واحد اور جمع مکسر ہے تو اس کا کس طرح سے آتا ہے. جمع مذکر یہ جو ہوتا ہے سالم, اس کا کیسے آتا ہے. جمع مؤنث جو ہے سالم, اس کا کیسے آتا ہے. پھر بہت سارے ہیں ان کا لفظی نہیں ہوتا, آئی مین ٹو سے کہ ان کا یہ حرکات سے نہیں ہوتا, ان کا لفظوں سے ہوتا ہے اعراب. جیسے زو, زا, زی, دیکھیں اب یہ لفظ بدل رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو مثنیٰ ہوتا ہے مسلمانی, مسلمینی, مسلمینی, اس پہ کہیں الف آ رہا ہے کہیں یا آ رہا ہے, اس میں تو حرکات نہیں آ رہی نا. تو اعراب جو ہے بہت بڑی کیٹیگری ہے. اعراب بیسیکلی اس میں حرکت بھی ہوتی ہے اور اس میں حرف بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ اعراب حرکت سے پہچان لیتے ہیں, سمپل, اگر کوئی مفرد ہے یا جمع مکسر ہے یا کوئی جو بھی ہے بس. بعض اوقات ہم اس کی حرف سے پہچانتے ہیں, جیسے مثنیٰ لے لیں, جمع مذکر سالم لے لیں. اب چاہے حرف سے پہچانا چاہے حرکت سے پہچانا, اسے کہتے ہیں لفظی اعراب جو لفظوں میں نظر آ رہا ہے. ایک ہوتا ہے محلی, وہ جیسے جملے کا یا مبنی چیزوں کا ہوتا ہے, وہ کبھی نہیں پتا چلتا. حاذا اگر آیا ہے حاذا تو مبنی ہے, آپ کو کبھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ اس کا اعراب زیر زبر پیش تو نہیں بدلے گی. اس کا پھر اس کی جگہ دیکھنی ہوتی, وہ کس جگہ پر آیا. اگر وہ کسی مبتدا کے بعد آیا اور وہ جگہ خبر کی ہے تو آپ کہیں گے یہ محلن مرفوع ہے, کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے. اگر کسی اسم انا فرض کریں, اسم انا ہمیشہ وہ کیا ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے, حالت نصب میں ہوتا ہے. تو اگر اس کی جگہ پر آگے ہمیں پتہ ہے اس کی جگہ منصوب کی ہوتی ہے تو ہم اس کو یوں کہہ دیں کہ چھوڑ دیں بس, آپ صرف سنتی جائیں. تو اعراب 3 طرح کے ہو گئے. ایک ہو گیا لفظاً, لفظوں میں چاہے حرکت کی وجہ سے بدلاؤ آ رہا ہے چاہے حرف کی وجہ سے آ رہا ہے. دوسرا محلن, جگہ کی وجہ سے. تیسرا ہوتا ہے تقدیری, تقدیری ہوتا ہے یہ ابھی آیت جو ہم کریں گے نا انشاءاللہ اس میں ہدن آ رہا ہے. بہت ساری بہنیں کہہ جاتی ہیں کہ ہدن مبنی ہے, ہدن مبنی نہیں ہے. یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا, یہ اس کا وزن ہے, یہ مصدر ہے. تو اس کا اعراب کہتے ہیں تقدیری, چھپا ہوا ہے. تو لکھ لیں, بس لکھ لیں, نہیں سمجھ آئے تو کیا ہوا, لکھیں. اعراب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لفظی اعراب, نمبر 2 ہوتا ہے محلی, میم ہا لام چھوٹی, یہ محلن بھی پڑھ لیتے ہیں ہم اس کو. اور آخری تقدیری جو ارم صاحبہ نے لکھ دی ہے. 3 طرح کے ہوتے ہیں. اور اس میں جو لفظی ہے نا, لفظی جو دیکھنے میں لفظوں میں نظر آ رہا ہے, وہ اعراب حرکت میں بھی ہو سکتا ہے اور حرف میں بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو ایک پوائنٹ بھی سمجھ آ گیا نا اعراب کا, بس بہت ہے. باقی میں انشاءاللہ اتنی دفعہ یہ باتیں, کیونکہ دیکھیں میرا یہاں پہ مین فوکس اعراب کے ساتھ چیزوں کو پہچان کر ترکیب اور ترجمہ, یہ اس کلاس کا مین فوکس ہے. پھر جہاں ضرورت ہوگی نا, میں تفسیر, مجھے خود انٹرسٹ ہوتا ہے جہاں ضرورت ہے. باقی تفسیر میرا فیلڈ نہیں ہے. میں وہ بہت سارے علماء کرام بہت اچھا کام اس میں کر رہے ہیں, آپ اپنی اپنی پسند کا سنیں اور پڑھیں ضرور, اس لیے کہ بہت مزہ آتا ہے پھر جب تفسیر کے ساتھ کسی آیت کو لے کے چلتے ہیں نا آپ گرامر کے ساتھ. تو ٹھیک ہو گیا جی, جتنی سمجھ آ گئی ٹھیک ہے, چھوڑ دیں. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ میرا خیال ہے اسم ہو گیا, واحد ہو گیا اور مذکر ہو گیا, کیونکہ مؤنث کی کوئی چیز نہیں پائی جا رہی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہاں نکرہ ہے, لیکن اللہ لفظ جلالہ کی طرف مضاف ہوا, تو جب کوئی نکرہ کسی معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. ویسے یہ نکرہ تھا. یہاں پر آپ بہنوں کو
معرفہ کی 7 اقسام اچھی طرح یاد ہونی چاہیے. پھر وہی بات، جو چیز تھوڑی ہوتی ہے نا اس کو یاد کر لیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی اگر یہ 7 چیزیں نہیں مل رہی تو باقی نکرہ ہے جی. اب 3 چیزیں موٹی مونس کی ہیں، جلدی جلدی دیکھ لیا، وہ نہیں ملی، باقی سارے مذکر. 7 چیزیں معرفہ کی ہیں، جلدی جلدی دیکھ لیں، نہیں ہے تو باقی سارا کچھ نکرہ. ٹھیک ہو گیا؟ وہ میں انشاءاللہ کلاس میں سلائیڈ شیئر کرتے ہیں آپ سے، وہ آپ نے یاد کرنی ہے. تو ابھی موٹا موٹا بتا دیتی ہوں. معرفہ کیا ہوتا ہے؟ 7 چیزیں معرفہ. بیسک میں پہلے لیول پہ 5 پڑھائی جاتی ہے، سیکنڈ لیول میں 2 اور پڑھاتے ہیں. آپ سن لیں، کچھ کسی کو شاید بھولا ہوا یاد آ جائے، کسی کو کوئی ایک بات بھی پتہ چل جائے، سن لیا کریں بس، اور گھبرائے نہ کریں، نہیں سمجھ آ رہی پریشان نہیں ہونا، اس طرح سے نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی؟ اچھا یہ دیکھیں، سب سے پہلے ایک ہوتا ہے علم، وہ معرفہ ہوتا ہے. کسی کا بھی نام، یہ تو اب بچپن سے میرا خیال ہے پرائمری اسکول میں ہم معرفہ نکرہ پڑھ رہے ہیں. کسی چیز کا نام خاص، کسی کا بھی نام، آپ کا نام، ملک کا نام، شہر کا نام، علم. نمبر 2 ہوتا ہے معرف باللام، وہ نکرہ اسم جس کو ال لگا کر معرفہ بنایا جاتا ہے. ال کیا ہوتا ہے؟ لام کو کہتے ہیں لام تعریف یا لام التعریف، اس میں بھی حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. اچھا، تو یہ ال لگا کر کسی بھی نکرہ کو معرفہ بنا لیتے ہیں. یہ ہو گیا نمبر 2. تو ویسے یہ اصل میں جو لام تعریف ہی وہ لام ساکنی ہوتا ہے جس سے معرفہ بنتا ہے، لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا تو اس سے پہلے پھر حمزۃ الوصل لے کر آتے ہیں زبر والا، جو ہمیشہ ال زبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اچھا جی، نمبر 3 اسم ضمیر، نمبر 4 اسم اشارہ، نمبر 5 اسم موصول، نمبر 6 مضاف الی معرفہ، وہ نکرہ جو کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو مرکب اضافی میں، وہ نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا. اور آخری ہے ندا. ندا میں کسی معرفہ کو جب آپ پکارتے ہیں نا، یا مریم یا ابراہیم، وہ والا ندا نہیں، وہ تو پہلے ہی معرفہ ہے. اس میں وہ والی قسم آتی ہے جو کسی نکرہ کو میں نے پکارا، بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، میں کہوں راجلون کو یا راجولو، کسی خاص کی طرف اشارہ کر کے اسے بلاؤں، اب وہ نکرہ معرفہ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ 7 ہیں، انشاءاللہ کلاس میں شیئر کرتے ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں. جب آپ اسم کو دیکھیں گی جنس عدد، اور جب آپ وسعت دیکھیں گی تو آپ یہ 7 چیزیں دیکھیں گی. اب اسم نہ علم ہے، نہ ال لگا ہوا ہے، نہ ضمیر، نہ اشارہ، نہ موصول، اسم موصول، نہ ہی یہ، اچھا ہاں، نہ ہی یہ ندا، لیکن منادہ کہیں، ندا نہیں کہنا نہ. اچھا، لیکن 7ویں قسم اس میں پائی جا رہی ہے، یہ ایک معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو اب ہم اس کو معرفہ کہیں گے. ویسے یہ نکرہ تھا. آخری چیز اعراب، وہ میں نے بتا دیا، مجرور ہے. اور کیوں مجرور ہے؟ یہ با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ، اس میں جلالہ، لفظ جلالہ، اس کو چاروں لحاظ سے آپ ڈسکرائب کر دیں. ویسے اللہ تعالیٰ کی جنس جینڈر ڈسکرائب نہیں کرتے، لیکن آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے اسم کو چاروں لحاظ سے آپ ڈسکرائب کر دیں. میں پچھلی کلاس میں کر چکی ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا. یہاں پر یہ مجرور کیوں ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ یہ با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ بس آگے چلیں. اچھا، اسم کو ہم نے کیا بنایا؟ یہ میں نے مضاف بنایا. اللہ لفظ جلالہ کو مضاف الیہ بنا لیتے ہیں. مضاف الیہ مل کر مجرور ہو گئے. اب یہ جار مجرور کیا بنیں گے، یہ بھی تھوڑی دیر بعد ہم بات کرتے ہیں. اب آگے آ رہا ہے الرحمانی، اسم ہے، یہ بھی ایک وزن ہے. اسم کے وزن ہم نے نہیں ڈسکس کرنے، حالانکہ ڈھیروں ڈھیر وزن ہوتے ہیں اس کے تو جامد کے بھی وزن ہوتے ہیں، لیکن چھوڑ دیں. لیکن جو وزن کسی خاص وزن جو مشہور ہے اور زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ان کو اسماء مشتقات کہتے ہیں. وہ میں آگے چل کے انشاءاللہ آپ سے بات کروں گی. یہ ایک وزن پر ہے. اگر ہمیں وہ وزن پتا ہو نا، فعلانو، تو ہمیں پتا ہوگا کہ اس وزن میں وہ مبالغے کا وزن ہے اور اس میں شدت پائی جاتی ہے. اور الرحیم یہ بھی ایک وزن ہے. بیسیکلی یہ صفت کا وزن ہے، لیکن اس میں یہ مبالغے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ وزن استعمال ہوتا ہے نا، فعیل کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی وزن استعمال ہو چاہے صفت کے بھی ہو، ہمیشہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے اس میں مبالغہ ہے. مبالغے کا مطلب ہوتا ہے یا تو وہ چیز بہت کثرت سے پائی جانا، یا بار بار اس چیز کا ہونا.
تو اب یہ جو الرحیم ہے یہ بھی ایک وزن پر ہے، چھوڑ دیں نہیں سمجھ آتی تو۔ اب بات یہ ہے کہ اس کو بھی الرحمن اسم ہے، آپ چاروں لحاظ سے خود اب سوچ لیجئے گا، میں کلاس میں نہیں ڈسکس کری، میں نے آپ کو اسم کو کھول کے بتا دیا، باقی آپ خود کریں گی، ہر چیز آپ کو نہیں بتائی جائے گی، آپ خود بھی کوشش کریں گی۔ صرف اتنا بتا دیتی ہوں کہ یہ مجرور کیوں ہے، اعراب اس کا یہ نہیں کہنا کہ یہ با حرف جر کی وجہ سے، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ صفت بن رہا ہے اللہ لفظ جلالہ کی، اور صفت ان چار چیزوں میں سے ایک ہے جن کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، وہ پیچھے کسی کو فالو کرتی ہیں۔ تو جو یہ اب الرحمن جو صفت ہے اسے کہتے ہیں تابع، جس کو فالو کر رہی ہے اسے کہتے ہیں متبوع۔ چھوڑ دیں اگر نہیں سمجھ آئی، بس جتنی آگے اتنی بہت، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس وجہ سے یہ مجرور ہے، اور یہ تیسری اور آخری وجہ ہوتی ہے کسی اسم کے مجرور ہونے کی، باقی آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ اب ہم نے اس کو یوں کیا کہ اللہ لفظ جلالہ موصوف اپنی دونوں صفات کے ساتھ مل کر یہ مضاف الیہ ہو گیا اسم کے لیے، اسم مضاف کے لیے، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا با حرف جر کے لیے۔ اب با حرف جر مجرور سے مل کر کیا بنے گا وہ ہم دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے میں سوچ لوں میں نے کچھ آپ کو بتانا تو نہیں تھا یہاں پر کوئی چیز۔ ہاں، اب اگر میں آپ کو یہیں تک کا ترجمہ کر کے بتا دوں تھوڑا سا، دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا 99 جو ایک طرح کے ہم نے آئیڈیا لیا ہو، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نہ ناموں کی کوئی لمٹ ہو سکتی ہے نہ ان کی صفات کی، بیسیکلی یہ جو اسماء ہے ان کی صفات ہے۔ دیکھیں صفت تو ہے ہی ہے، بات یہ کہ اگر میں صفت بنا کر ترجمہ کرتی ہوں تو میں کیسے کروں گی، اگر ان کو خبریں بنا کے کرتی ہوں تو کیسے کروں گی۔ صفت کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں ہے یا ہے نہیں لے کر آنا، اسی کو اگر آپ خبر بنا لیں گی تو آخر میں آپ ہے لے آئیں، کیونکہ جب خبر ہوتی ہے تو مبتدا کی ہوتی ہے، تو پھر جب جملہ بنتا ہے تو اس میں ہے اور ہے آتا ہے، ایک بات۔ دوسرا وہ جو ابھی میں نے آپ کو کلیہ بتایا تھا کہ نکرہ کے بعد نکرہ وہ مرکب توصیفی، معرفہ کے بعد معرفہ مرکب توصیفی، تو یہ بھی کوئی بہن سوچ سکتی ہے کہ معرفہ کے بعد معرفہ، تو یہاں پکا پکا رول یاد کر لیں کہ صفت کی صفت نہیں آتی، کبھی نہیں آتی، صرف ایک کنڈیشن ہے، وہ انشاءاللہ کبھی میں آگے آئے گی تو وہ ریئر ہے، وہ آپ کو بتا دوں گی، آج بالکل ضرورت نہیں اس کی۔ تو صفت کی صفت نہیں آتی، بس یہ دونوں صفات ہیں اللہ اسم جلالہ کی، میں نے ترکیب کر کے بتا دی۔ اب ترجمہ ایک ہلکا سا آپ کو ٹچ، ہلکا پھلکا ٹچ دیتی ہوں۔ اگر میں ان کو صفات بنا کر ترجمہ کر رہی ہوں تو میں پہلے صفات کا کروں گی پھر موصوف کا کروں گی، ویسے موصوف کا بھی پہلے کر سکتے ہیں، میں کہوں گی اچھا ابھی میں صرف الرحمن کر رہی ہوں، ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے ترجمے میں بہت سارے آپ کو ڈیفرنٹ، یہ مرکب اضافی پورا مجرور ہوگا، مرکب اضافی پورا مجرور ہوگا۔ دیکھیں مرکب اضافی جو ہوتا ہے نا، آپ اس کا اعراب پورے مرکب اضافی کو نہیں دیکھتے ہوتے، ہاں ہوتا پورے مرکب اضافی کا، آپ صرف مضاف کا اعراب دیکھتے، ٹھیک ہے؟ تو اگر مضاف کی جو حالت ہے وہ پورے مرکب اضافی کی حالت ہے، جی بھی پورا مرکب اضافی ہو، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی اب ترجمہ سنیے۔ ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو بہت سا اس میں رحمان، رحم کرنے والا، مہربان، بہت کچھ ملے گا، جو مجھے بہت اچھا لگا نا ترجمہ میں آپ سے وہ شیئر کروں گی۔ اب میں نے آپ کو بتایا یہ ایک وزن پر ہے الرحمن، تو اس کا جو مجھے سب سے اچھا لگا، جو آپ بالکل نہ کریں صرف سن لیں، آپ وہی کریں جو آپ بچپن سے کرتی آ رہے۔ مائک آف رکھیے پلیز۔ اب دیکھیں اس کا ہے شدت سے رحم کرنے والا، شدت سے رحم کرنے والا۔ میں انشاءاللہ کلاس میں رکے، شاید بہن کو پتہ نہیں چلا، ارم صاحبہ آپ اگر کوئی اس طرح سے مائک آن ہوتا ہے کائنڈلی ان کا فوراً، اختی ارم صاحبہ آپ بند کر دیا کیجیے۔ اچھا یہ ایک وزن پر ہے، میں نے آپ کو بتایا وہ مبالغے کا وزن تھا، تو اس کا ہوتا ہے شدت سے رحم کرنے والا۔ اچھا پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ میرے پاس سلائیڈ ہے، وہ میں ابھی تو نہیں شیئر کروں گی، میں کلاس کے بعد آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ، اس میں الرحمن اور رحیم میں فرق کیا ہے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ الرحمن یہ وقتی ہے تھوڑا، یہ ہر وقت نہیں صفت ہوتی، اس میں جوش کھاتی ہے، جوش مارتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، لیکن ہے رحمت دونوں میں را ہا میمی ہے، اصل میں رحمت ہوتا ہے، ہم رحمت کر پڑھتے ہیں، تو مادہ دونوں کا ایک ہے، لیکن اس میں وقتی ہے اور اس قدر زیادہ ہے جوش مارتی ہوئی رحمت اللہ تعالیٰ کی۔ الرحیم میں یہ جس وزن پر ہے نا، اس وزن میں دوام، ہمیشگی پائی جاتی ہے، تو وزن یاد کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔
اگر میں نے الرحمن کا وزن یاد کیا تو اس میں شدت ہے، الرحیم کے وزن میں دوام، ہمیشگی ہے. تو اب میں کہوں گی شدت سے رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا. باقی آپ جس طرح کرنا چاہیں آپ کریں. اب میں نے ان کو صفات بنایا تو میں کہوں گی شدت سے رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا اللہ. اچھا اس کے نام کے ساتھ، ہاں اللہ کے نام کے ساتھ. کلیئر ہو گیا جی؟ میں دہرا دیتی ہوں، ابھی پورا نہیں میں کر رہی، آپ پریشان ہو، ابھی میں نے وہ معذوف آپ کو بتانے ہیں. شدت سے رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا اللہ کے نام کے ساتھ، یا اللہ کے نام سے، یا اللہ کے نام کی مدد سے. بس یہ ابھی تک کا ترجمہ. ایک رائے میں اور بھی دیکھ رہی تھی، مجھے بہت اچھی لگی، سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیجئے گا. لیکن چونکہ ہمارے ہاں وہ ترجمہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن گرامر میں ہم وہ ترجمہ نہیں کرتے، وہ پوائنٹس نہیں ڈسکس کرتے، کیونکہ بگنرز کو نا حال اور بدل یہ کنفیوز کرتے ہیں. آپ لوگوں نے نا جو نئی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نے نہ مجھ سے حال کا پوچھنا ہے نہ بدل کا پوچھنا ہے. آپ 3 مہینے تک نہ پوچھیں، میں بتاتی جاؤں گی کلاس میں، آپ صرف سنتی جائیں. 3 مہینے کے بعد آپ مجھ سے پوچھیں، بلکہ اللہ نے چاہا تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ آپ کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے؟ بہت ساری بہنیں کنفیوز ہوتی ہیں، کس طرح حال بن رہا ہے، کس طرح بدل بن رہا ہے. یہ بڑے بڑے استادوں کو بھی بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی. ہم پھر علماء کرام کی مدد لیتے ہیں جو ماضی میں یہ کام کر چکے، جو اس کی ترکیب کر کے جا چکے ہیں. تو اس طرح سے ہوتا ہے. بعد میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ ہاں نوازتے بھی ہیں، دل میں اترتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اب سنیں، اس کو بدل بنایا گیا. اللہ لفظ جلالہ مبدل منہ مشکل لفظ ہے، چھوڑ دیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ جس کا بدل ہوتا ہے اس کو مبدل منہ کہتے ہیں. جس کا بدل ہوتا ہے، اور جو بدل ہوتا ہے وہ آگے آ رہا ہے، وہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں بدل بنیں گے. اصل میں بدل ہی اصل چیز ہوتی ہے، مبدل منہ بس ویسے ہی انٹروڈکشن کے لیے آتا ہے بعض اوقات. ٹھیک ہو گیا؟ اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا بہت طرح سے کر سکتے ہیں بدل کا، لیکن جو ہمارے ہاں زیادہ چلتا ہے اس میں جو کے ساتھ کرتے ہیں. جو الرحمن، ہاں اس کا کیسے کریں گے؟ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے، رحیم ہے. ٹھیک ہے؟ یہ یوں کر سکتے ہیں جو کے ساتھ. باقی جب میں پورا کروں گی تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. یہ سلائیڈ کا آپ نے لینا اسکرین شاٹ تو لے لیں، نہیں تو یہ بھی کلاس میں انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا، جو بھی پڑھایا ہے وہ اس میں ہے. اب اصل چیز کی طرف چلتے ہیں. ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ادھوری ہے. ٹھیک ہے؟ تو جملہ بنانا ہے. اب اس کے بارے میں رائے ہے کہ یہ بسم اللہ جملہ اسمیہ بھی بن سکتی ہے، بن سکتا ہے یہ جملہ فعلیہ بھی. جملہ اسمیہ کیسے بنے گا؟ ہم اس کے شروع میں اور ایک رائے کے مطابق اس کے آخر میں بھی ہم ایک چیز محذوف اسم مانیں گے، مبتدا، اور یہ جار مجرور کو خبر بنا لیں گے، کیونکہ جار مجرور کبھی کبھی مبتدا نہیں بنتے، یہ متعلق بنتے ہیں یا خبر بنتے ہیں، قائم مقام خبر. تو ابتدائی، میری ابتدا، میری شروع اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے، الرحیم ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ شدت سے رحم کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، یا جو بہت مہربان ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے، سب چلے گا. ہم تو اللہ تعالیٰ کی ذکر کر ہی نہیں سکتے نا، یہ سب الفاظ تو بہت تھوڑے ہیں، جو دل کرتا ہے کرے. یہ ہو گیا جملہ اس میں. دوسرا جو زیادہ ہے نا وہ استعمال ہونے والا زیادہ یہی ہے، اس کو جملہ فعلیہ بنایا جاتا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزوں کو معذوف مان سکتے ہیں. کسی نے یہ با دال حمزہ اس مادے سے باب افتعال سے ابتداء یبتدئ سے وہ 13واں واحد متکلم کا صیغہ ابتدئ کہا کہ وہ معذوف ہے، میں ابتدا کرتی ہوں. کسی نے کہا شارع یشرع سے اشرع، وہ 13واں واحد متکلم کا صیغہ، میں شروع کرتی ہوں. کسی نے کہا قارع یقرع سے اقرع، میں پڑھتی ہوں. کچھ بھی، بہت ساری اس کے بارے میں رائے، آپ جو مرضی کر. وہ معذوف مان کے فائل اس کے اندر واحد متکلم آنا، پھر یہ جو جار مجرور کو اس کے متعلق کر کے تو جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا. پھر ایک اور بڑی پیاری سی رائے تھی کہ ضروری نہیں کہ وہی ابتدئ، اشرع، اقرع وغیرہ ہی ہوں. آپ جو کام انسان کرنے لگتا ہے اسی کا جملہ فعل، اسی کا جو فعل ہے نا
وہ आप महजूफ मान सकते हैं. मैं लिखने लगी हूँ तो मैं कह दूंगी अक्तुबु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं खाने लगी हूँ तो मैं कह दूंगी आकुलु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं जाने लगी हूँ तो अज़हबु. मैं बैठने लगी हूँ तो जालसा यजलिसु से अजलिसु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बस इतना ही. इसको यहीं पे खत्म करते हैं. एक दफा मैं तर्जुमा कर देती हूँ. अगर मैं सिफत बनाकर करूंगी तो मैं करूंगी मैं फाइल का सबसे पहले मैं अर्रहमान अर्रहीम शिद्दत से रहम करने वाला हमेशा रहम करने वाला अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ. फेल का एंड पर फाइल का सबसे पहले. और अगर बदल बनाना है तो मैं अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो शिद्दत से रहम करने वाला है हमेशा रहम करने वाला है रहमान है रहीम है जो मेहरबान है इंतहाई रहम करने वाला जो आपको अच्छा लगे. चलें जी इसको यहीं पर करते हैं. कोई क्वेश्चन होगा आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा. फिर ऐसा करते हैं एक आयत कर लेते हैं दूसरी आयत को फिर अगली क्लास में ले जाएंगे. आयत नंबर 4 करते हैं. तो इनम साहब ये आप चाहे सारा क्लियर कर दें. जी कोई बहन आएंगी थोड़ा थोड़ा वो मैं उनसे पूछूंगी बाकी सारा मैं खुद साथ बताऊंगी. शुरू की क्लासेस में मैं ज्यादा बताऊंगी. वैसे तो मेरी आदत है मुझसे ना भी बोला जा रहा होता ना पता नहीं मैं बड़ी बेसब्री हो जाती हूँ. मुझे खुद से बताना ज्यादा अच्छा लग रहा होता है कि तो लेकिन मैं इंशाल्लाह आपसे पूरा सुनूंगी ईद के बाद. अभी नई बहनों के लिए ज्यादा मैं खुद बताऊंगी और बेसिक मैं दोहराती रहूंगी. आप कायदे लिखती जाएं बाकी खुद भी करें. अरे माशाल्लाह सफिया सफिया आ जाए भी. सफिया हमारी बहुत पुरानी और बहुत अच्छी स्टूडेंट है और बहुत मेहनती है माशाल्लाह. आए जी सफिया. सफिया आप क्या चले. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आप मैं आपसे एक एक लफ्ज का पूछूंगी थोड़ा थोड़ा आप बताएं थोड़ा थोड़ा मैं बताती हूँ. सब पहले गौर से सुने मिलकर लेकर चलते हैं फिर इसको. आयत नंबर 4 है जी. शुरू करें जी. सबसे पहला क्या लफ्ज है क्या है क्या चीज है पहले. मीन जो हरफ जर है सिस ठीक है. कबलू क्या है. जार कबली के ज़र्फ है. ठीक है ज़र्फ यहाँ है पे आप और रुकिएगा. अच्छा मुझे बताएं कबलू जो है मीन के आने के बाद इसको कबली नहीं हो जाना चाहिए था क्योंकि कबल तो नहीं मोरब होता है सिस. ना. जी मोरब है सिस. लेकिन अगर इसके बाद मुज़ाफ इलैहि होता तो वो जब कबली होता था ना. शाबाश यही क्या. शाबाश. अब आप एक सेकंड हाँ जी मुझे दीजिएगा. मैं स्टूडेंट्स को नई बहनों को बताना चाहूंगी. देखिए ये जो ज़र्फ होते हैं ना आप चाहे माइक थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लें सफिया. जो ज़र्फ होते हैं ये सादा करके बताऊंगी. ये किसी भी फेल का काम के वक्त उसका वक्त और जगह को बताते हैं. और जरूरी नहीं कि जुमला फेलिया में आए. ये वैसे भी वक्त और जगह को बता सकते हैं जुमला इस्मिया में भी. तो ये आगे चल के हम देखेंगे इंशाल्लाह. कुछ हैं जो मबनी होते हैं. आप बहनों को सबको पता होगा मबनी क्या है. जैसे हाजा मबनी है जाली का मबनी है. ऐसे जैसे अल अमसी अमसी होता है ना शाम ये जेर के साथ आता है. हैसु ये पेश के साथ मबनी है. ये हमेशा मबनी मिलेंगे. अल आना जबर के साथ ये कभी नहीं बदलते. हमें याद हो जाएंगे कि ये है ही मबनी. ये हमने फिर ना खुद अंदाजा करना होता है. इनका एराब महल्लन लेना होता है. कुछ होते हैं जो मोरब होते हैं. अब ये मैं उम्मीद करती हूँ कि बहनों को मोरब और मबनी का पता होगा. मोरब वो है जो तीनों हालतों में उनकी यानी कि जो उनका जो एराब है वो बदलते हैं. मबनी के कभी नहीं बदलते. फिर मोरब में आगे मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ होते हैं. मुंसरिफ तीनों एराबी हालतों में तीन मुख्तलिफ शक्लें होती हैं जबकि जो गैर मुंसरिफ होता है उसकी तीन एराबी हालतों में दो शक्लें होती हैं. जैसे इब्राहिमू इब्राहिमा इब्राहिमा. ठीक हो गया जी. तो आपको वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा कि ये कुछ तो मबनी है ज़र्फ कुछ मोरब है. ये कबलन भी मिलेगा ये कबला भी मिलेगा कबली भी मिलेगा. तो यहाँ पे कबलू क्यों है इसके पहले मीन है. इसको तो बदलना चाहिए था. तो ये पक्का पक्का कायदा याद कर लें. अक्सर हो सकता है कि कभी चेंज भी हो. जहां चेंज होगा हम देख लेंगे. जब कभी इस तरह आए ना मीन कबलू मीन बादू मीन के बाद इसने अपनी शक्ल नहीं बदली हालांकि ये मोरब है. हालांकि इसको बदलनी चाहिए बदल सकता था. ये मबनी तो नहीं है. तो इसका मतलब है यहाँ पे मुदाफिल है महजूफ है. कोई चीज छुपी हुई है. ये फर्ज करें कबलू हुम है यूं समझ लें बस छोड़ दें.
جی صفیہ مائک انمیوٹ کریں. آئے مجھے بتائیں من قبلو مل کے کیا بنا, دونوں جار مجرور کیا بنائیں گی؟ یہ مضاف الیہ نہ لکھ, اچھا مضاف الیہ محذوف ہے, شاباش. صفیہ آئے مجھے بتائیں من قبلو کیا بنا, کیا بنائیں گے اس کو؟ اب یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو گیا نا سس. کس کے متعلق کرنا چاہیں گی؟ مجھے اس کے بعد کوئی جملہ فعلیہ نہیں نظر آ رہا, ورنہ متعلق کے مقدم کر لیتے ہیں. مجھے اس کے بعد کوئی جملہ اسمیہ بھی نظر نہیں, کوئی اسم بھی ایسا نظر نہیں آ رہا جس کو ہم وہ مبتدا مؤخر بنا سکیں. ہدن کو مبتدا مؤخر اس لیے نہیں بنا سکتے کہ آپ ابھی دیکھیں گی وہ ترجمہ نہیں بنتا. تو کس کے متعلق کرنا چاہیں گی؟ تو اب یہ اس کو انزلہ کا جو ہے پیچھے ہے نا سس, اس کو عطف. شاباش شاباش. یہ بڑا ریئر ہے, لیکن آپ کو قرآن پاک میں بڑے مزے مزے کے اسلوب ملیں گے, ڈفرنٹ اسلوب ملیں گے. بعض اوقات ایک آیت مکمل تو ہو جاتی ہے لیکن وہ بات ابھی نہیں مکمل ہوئی ہوتی, تو وہ اگلی نئی آیت میں, یہ سورہ بقرہ میں بھی تھا, وہ تھوڑا سا حصہ اس کا چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, یہاں تک یہ پچھلی آیت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو من قبلو انزلہ کے متعلق ہو گیا. تو ہدن کو کیا بنائیں گی, کیا ہے پہلے تو پہچانے کیا چیز ہے یہ منصوب ہے نا سس, مصدر ہے اور اس میں بھی ہوگا یہ. ہدن تین آپ اس حالت کو میں ایک ہی ہوتا ہے. منصوب آپ کیسے بنا رہی؟ ویسے تو یہ دیکھیں مبنی تو بالکل نہیں ہے, یہ معرب ہے اور تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل میں نظر آئے گا. اس کا جو اعراب ہے وہ تقدیری ہے, چھپا ہوا ہے, لیکن مبنی نہیں ہے یہ. تو اب آپ نے کیسے کہا کہ یہ منصوب ہے؟ آپ نے ٹھیک کہا, کیسے کہا؟ ہدن کو آپ نے کہا کہ یہ منصوب ہے, کیسے کہا؟ اب کیونکہ یہ حال بن رہا ہے نا سس, منصوب ہوتا ہے حال, تو اس لیے اچھا ہم چلے اس کو. ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے. یوں ہے کہ میں نئی بہنوں کے لیے نا اس بات کو میں جلدی سے کہہ کے گزر جاتی ہوں. جی بالکل, اس کو حال بنا سکتے ہیں, التورات کا اور الانجیل کا. اچھا اس کے علاوہ ایک اور رائے ہے جو بڑی آسان ہے لیکن شاید نئی اسٹوڈنٹس کو مشکل لگے. دیکھیں یہ جو مفعول ہوتا ہے نا, مفعول, ایک بہن نے سوال بھی پوچھا تھا, بلکہ ایک سے زیادہ بہنوں کو کنفیوژن ہو رہی تھی کہ وہ سب کو مفعول ہی کہتی ہیں. اصل میں مفعول 5 طرح کا ہوتا ہے, اسے مفاعیل خمسہ کہتے ہیں. اس میں ایک مفعول بھی ہوتا ہے, ایک مفعول فیہی جس میں ظرف آیا ہوتا ہے, ایک مفعول مطلق ہوتا ہے جس میں اسی فعل کا مصدر آیا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے مفعول لہو جس میں, وہ بھی آگے 2 طرح کے چھوڑ دیں, بس اس میں کسی کام کی وجہ بتائی ہوتی ہے یا کسی کام کے لیے نا آپ. ابھی جب کبھی یہ مفعول نہ ملے آپ کو, نہ کوئی اس میں ظرف آ رہا ہے, نہ کوئی اس میں مصدر آ رہا ہے, نہ ہی وہ کوئی وجہ بتا رہے ہیں, تو وہ سارے کے سارے مفعول پھر مفعول بھی ہوتے ہیں. ہاں سب کو مفعول کہنا ہے تو کہہ لیں, لیکن سب کو مفعول بھی نہ کہیں, ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. شروع والی اسٹوڈنٹس کہہ لیں لیکن سینئر اسٹوڈنٹس نہ کہیں, سمجھ نہ آئے تو چلے مفعول کہہ دیں. تو یہ مفعول لہو بن رہا ہے کیونکہ اس کے لیے بڑی آسان ہے. اگر آپ ترجمہ کریں نا تو من قبلو, اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے. اب یہ جو کے لیے آ رہا ہے نا, یہ مفعول لہو میں آتا ہے اس طرح سے. دیکھیں نئے اسٹوڈنٹ سے میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ ان کو آج کی اس والی یہ جو حصہ ہے نا آیت کا, اس کی سمجھ آئے کہ یہ حال بھی بن سکتا ہے, مفعول لہو بھی بن رہا ہے. آپ چھوڑ دیں, آپ بالکل نہیں اس کو چھیڑیں گی, آپ بس آگے چلیں, اگلا بڑا آسان حصہ آنے والا ہے. اچھا للناسی کو کیا بنائیں گی صفیہ؟ للناس جو ہے جار ہوگا نا سس, کیونکہ اس میں سے پہلے آ رہا ہے اس لیے جار بنے گا. آپ کہیں گے لام جارہ, اور نام الناس جو جارا ہے یہ مجرور. مجرور ہے, یہ الناس تھا. لیکن یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب لام جارہ کسی ال والے پر آتا ہے تو اس کا جو حمزۃ الوصل ہے وہ تو خیر گرنا ہی گرنا ہوتا ہے, لام بھی اس پہ گر جاتا ہے ایک طرح سے. تو لکھنے میں بھی بعض دفعہ نہیں آتا, بعض دفعہ لکھنے میں آتا ہے, پڑھنے میں نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ للناس جار مجرور کو ہدن کے مجرور ہو کر متعلق کر لیں, کیونکہ ہدن مصدر ہے, اور مصدر ان 8 چیزوں میں سے ایک ہے جن کے متعلق جار مجرور کو کیا جا سکتا ہے. بس اتنا ہی, اس کو زیادہ نہیں چھیڑیں گے. کوئی نہ پریشان ہو, نہیں سمجھ آتی نئی اسٹوڈنٹ چھوڑ دیں, ترجمہ کریں. جی سس. من قبلو, اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے.
शाबाश। देखिए अगर आपने हाल बनाना है ना हुदन मस्दर को, वैसे जी। मैं आप सबको बता दूं हाल ज्यादातर आप आगे चल के देखेंगे इस्मुल फाइल इस्मुल मफूल हाल बनता है, लेकिन मस्दर भी बन जाता है। तो आप कहेंगे कि इससे पहले लोगों के लिए हिदायत होते हुए, और अगर आप मफूल लहू बना रही हैं तो आप कहेंगी इससे पहले लोगों की हिदायत के लिए। बस अब इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जल्दी से बताए वाव क्या है? वो अतफ होगा sis। वाव आतिफा कहेंगी। फिर वाव जी आतिफा से आतिफा। पहले वाले को कहते हैं मातूफ अलै आइन से, बाद वाले को कहते हैं मातूफ। तो मातूफ अलै अपने मातूफ से मिलकर फिर एक चीज बन जाता है। तो यहाँ जुमला फेलिया का जुमला फेलिया पर अतफ करेंगे, इस अंजला का वो पीछे वाले अंजला पे करेंगे। अंजला का हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था, फेल है हमने कैसे पहचाना, वो मैंने आपको बहुत डिटेल से कहा बताया था। आज टाइम नहीं है, आप मेरी मंडे वाली क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर सुने। मैंने इंतहाई आसान तरीके से फेल को कैसे पहचान के लेके चलते हैं। फिलहाल ये फेल है, फेल माजी, और इसका हुआ जो है वो इसका फाइल है, क्योंकि माजी के 14 सीगों में से 12 सीगे ऐसे होते हैं जिनका फाइल अंदर होता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये बिगनर्स को हम कहते हैं कि अंदर होता है, वैसे ये टर्म सही नहीं है कि अंदर होता है। असल में क्या होता है आप आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह, इनकी जमीरें साथ लगी होती हैं, इनके जमायर। इसे कहते हैं 12 का फाइल साथ होता है, इसे बारिश कहते हैं। बस अभी छोड़ दें, मुझे ये चीज अच्छी लगती है इसलिए मैंने आपके कानों से गुजार दी है, मुझे वो नहीं ठीक लगता कि अंदर होता है। खैर, तो 12 का साथ होता है, दो का कभी साथ कभी अंदर होता है, दो का साथ नहीं कहना, क्योंकि उनका हुआ हिया वो कभी अंदर होता है कभी बाहर जाहिर हो जाता है। आप फर्क समझिए सफिया, कि 12 का साथ लगा होता है फाइल, दो का कभी अंदर कभी बाहर। तो इसका बाहर नहीं नजर आ रहा है क्योंकि पहले चौथे सीगे का बाहर फाइल आ सकता है, वाहिद मुजक्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब का। इसका नहीं, इसका अंदर जमीर है। अल फुरकाना को चारों लिहाज से देख लीजिएगा, इसम को चारों लिहाज से, फिर इसको हमने मफूले बिही बना दिया। फेल अपने फाइल और मफूले बिही से मिलकर जुमला फेलिया होकर पूरे जुमले का पिछले पूरे जुमले पर अतफ कर दे, अनज़ल तौरात वल इंजील का। इसका अतफ का रूल होता है इसम का इसम पर अतफ होता है, फेल का फेल पर, हर्फ का हर्फ पर, और जुमले का जुमले पर। हाँ ये हो सकता है कि जुमला फेलिया का इसमिया और इसमिया का फेलिया पर हो जाए। और उसने फुरकान उतारी, या हक को बातिल में फर्क करने वाली उतारी। शाबाश, बस ठीक है सफिया, किसी और से सुनते हैं। मोमिना जी से तो हमने सुन लिया था उस दिन। अब अस्मा कामरान साहिबा आप आए, थोड़ा सा आपसे सुनते हैं, आखिरी हिस्सा सादिया साहिबा से सुनते हैं। अस्मा कामरान आप आए, ये इन्ना से सलामुकुम। शुरू हो रहा है। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरी क्लास देख लें, अब इन्ना से शुरू हो रहा है, और जब इन्ना आता है हरूफ मुशब्बा बिल फेल, तो इंशाल्लाह बताएंगे आपको किसे क्यों कहते हैं हरूफ मुशब्बा बिल फेल। ये 6 होते हैं, इन्ना व खवातुहा, वो 6 बता दें जल्दी से आप अस्मा। जी जी, इन्ना ये हरफ मुशब्बा बिल फेल है जो तकरीबन है इन्ना का अन्ना लअल्ला लईता। बस इसमें आप 4 आ रहे तरतीब से बताएं ना तो बड़ा आसानी हो जाएगी। इन्ना और अन्ना, हैं। इन्ना अन्ना अन्ना का अन्ना अन्ना, अन्ना लाकिन्ना, लईता और लाकिन्ना लाल्ला। लईता शाबाश, लअल्ला। ठीक है शाबाश, ये ये सब बहनों को याद होने चाहिए। तो इन्ना जब भी आता है उसका बेसिकली जुमला इसमिया पर आता है, ये फिर डिटेल में बाद में बताएंगे इंशाल्लाह कि क्या कैसे जुमला इसमिया पर आकर क्या चेंजेस आता है। आपके लिए इतना बहुत है कि जब इन्ना आता है तो उसका एक इसम होता है, एक खबर होती है। उसकी इसम हालत नस्ब में होती है, उसका जो खबर है वो मरफू होती है। ठीक हो गया जी। बस अब इन्ना का इसम बता दें सब बहनों को। जी। इन्ना का जो इस्म है वो आगे हमें इसमें मौसूल नजर आ रहा है अल्लाह जीना। अल्लाह शाबा, जीना जो कि मबनी है, और जी मबनी का मबनी। जो एराब है वो महल्लन लेते हैं, यानी कि अब ये जगह इन्ना के इस्म की है, तो हम अल्लाह जीना का यहाँ पर कह रहे हैं कि ये इसका क्या एराब है अस्मा? ये नसब में हुआ, मोहल्लन नसब शाबा, में हुआ। शाबा, शाबा, ठीक हो गया जी। तो आगे जब अल्लाह जीना इसम मौसूल आता है तो उसका सिला जरूर आता है, जो ज्यादातर जुमला होता है, कभी कभी शिबु जुमला। तो जुमले में ज्यादातर जुमला फेलिया होता है। इसका मुझे बताएं सिला कहाँ से कहाँ तक है? ये वाला काफा रूबी आयातिल्लाही तक है इसका, जो है ये जुमला शाबाश, फेलिया करता है। जल्दी से और बता दे काफा और रू क्या है? काफा रू जो है ये फेल है, ये बाबे नून से है।
فیل با فائل، یعنی اس میں واو ضمیر جو ہے وہ فائل ہے. اور اگر کسی بہن کو سمجھ نہیں آ رہی نا کہ یہ واو ضمیر کیوں کہہ رہی ہیں، آپ ہوم کہہ سکتی ہیں شروع میں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم واو ضمیر ہی کہیں گے. تو ہوم کہہ لیں اور پھر آپ فوراً پہچانے کہ سیگا کون سا ہے، تو آپ پوری گردان شروع میں اسٹوڈنٹس پڑھ سکتی ہیں. کافرا، کافرا، کافرو، تو واحد مذکر غائب کا سیگا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کا فائل کبھی بھی آگے نہیں آ سکتا، اس کا ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے. اچھا آگے بتائیں جی. اور یہ اس کا جو مفعول ہوتا ہے نا، جس چیز کا انکار کیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ با کے صلہ سے آتا ہے. تو آیات اللہ جو ہے وہ اس پہ با کا صلہ آ گیا، تو وہ اس کے لیے مجرور ہو گیا. جار مجرور کافرو کے متعلق ہو جائے گا. مجھے جلدی سے بتائیں اسما، آیات کیا ہے، کس کی جمع ہے، کیا حالت ہے اس کی یہاں پر؟ آیاتن کی جمع ہے. یہ شاباش، آیاتن ہے، لیکن یہاں پہ یہ مجرور ہو رہا ہے با حرف جر. ویری گڈ. با حرف جر کی وجہ سے. ویسے اس کی شکل ہوتی ہے آیاتن، سوری آیاتن، 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 تو یہاں پر مجرور ہے. اور آگے آیات اللہ مرکب اضافی ہے. تو بس ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ نہیں پوچھتا، ترجمہ کر دیں. بے شک ایک منٹ. بے شک جو لوگ بے شک جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. شاباش. زیادہ تر یہ جو ہوتے ہیں نا اس میں موصول، ان کا جو، جس، جیسے، اس طرح سے ہم کرتے ہیں. بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. اب آپ یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے با کا مطلب ہوتا ہے سے، ساتھ. وہ بھی ہم ایسے کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ اتنا سوٹ نہیں کر رہا. تو جب کوئی حرف جر اپنے اصلی معنی میں نہ آئے تو وہ صلہ بن رہا ہوتا ہے. جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، یہ اسم انا ہو گیا. اسم موصول اپنے صلہ جملہ فعلیہ کے ساتھ مل کر اسم انا ہو گیا. اب بات ادھوری ہے، اب خبر آئے گی آگے انا کی. خبر بتائیں جی، خبر کیسے آ رہی ہے؟ خبر یہ جو ہے لام جارہ ہے آگے، اور لاہم جو ہے وہ مجرور ہو رہا ہے. تو یہ جار جار مجرور اور آ رہی ہے. شاباش. اس جار کا اور مطلب ہے یا مجرور تو آ یہ رہا ہے. جار مجرور متعلق مقدم بنے گا اگر اس کے بعد فعل ہوگا، یا یہ خبر مقدم بنے گا اس کے بعد اگر اسم ہوگا. آپ کیا بنا رہی ہیں اس کو؟ یہ خبر شبو جملہ ہو کے خبر مقدم بن گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے بتائیں، مبتدا مؤخر بتائیں. اب یہ ہے عذاب شدید. یہ جو ہے یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے یہاں پہ، اور یہ مبتدا مؤخر ہو رہا ہے. تو یہ شاباش. مبتدا کو ہمیشہ ضروری ہے مبتدا کے لیے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھار نکرہ بھی آ سکتا ہے. اس کے پھر کچھ اصول ہوتے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہوتا ہے، اس کے ٹوٹل 6 ہیں، ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک یہ ہے کہ پھر اس کو مؤخر کر دیا جائے. ٹھیک ہے، مؤخر کر دیا جائے، یا پھر اس کے ساتھ کوئی اور نکرہ کی صفت لے کر آئے، تو وہ اب تھوڑا سا معرفہ تو نہیں بنے گا لیکن کچھ خاص ہو گیا ہے. اسے کہتے ہیں تخصیص کرنا. تو یہاں پہ 2 باتیں پائی جا رہی ہیں. ویسے تو العذاب آنا چاہیے تھا، کیونکہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن نکرہ بھی آ سکتا ہے. 6 وجوہات اگر ہوں تو نکرہ آ سکتا ہے. اس میں 2 یہاں پائی جا رہی ہیں. ایک تو مؤخر کر دیا جائے نکرہ کو، تو وہ نکرہ جس کو مؤخر کیا وہ مبتدا بن سکتا ہے. دوسرا، یا تو اس کے ساتھ کوئی صفت لے آئے تو وہ بھی مبتدا مؤخر ہو سکتا ہے. شاباش. ترجمہ کریں جی خبر و انا کا. یہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر و انا. بعض اوقات خبر و انا مفرد بھی ہو سکتا ہے، شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ خبر کسی بھی چیز کی خبر 3 طرح سے آتی ہے. ترجمہ کریں جی اس خبر کا. انہی کے لیے شدید عذاب ہے. شاباش. دیکھیں انہوں نے کتنا اچھا ترجمہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان ہی کے لیے، کیونکہ اب جو چیز جس کو بعد میں آنا چاہیے، خبر کو بعد میں آنا چاہیے نا، مبتدا کو پہلے آنا چاہیے. جس طرح فاعل کو پہلے آنا چاہیے، فعل کے بعد پہلے فاعل آئے، پھر مفعول آئے، پھر متعلق آنا چاہیے. لیکن اگر کبھی ارینجمنٹ چینج ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز پر زور دیں گی. اب آپ تو حسر اسے کہتے ہیں، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. تو انہی کے لیے شدید عذاب ہے. اچھا یہ جو ہے نا، یہاں پر آپ ایک بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن ایک نہیں، نکرہ 5 معنی میں کم از کم استعمال ہوتا ہے. کبھی کبھی واحد کے معنی میں، راجلن، ایک آدمی، کوئی آدمی. کبھی کبھی یہ کسی چیز کی عظمت بتاتا ہے کہ وہ بہت بڑی ہے. کبھی کسی چیز کی نکرہ کثرت بتاتا ہے، کبھی کسی چیز کی تحقیر کے لیے بھی آتا ہے. خیر چھوڑ دیں. یہاں پر اس کی نا آپ کہہ دیں کہ گرینڈیوسٹی بھی بتائی جا رہی ہے اس نکرہ کی. تو ایک شدید عذاب نہیں، اور دوسرا شدید دیکھیں کس وزن پر ہے، فعیل کے وزن پر، اور جس میں یہاں پر مبالغہ پایا جا رہا ہے. انہی کے لیے شدید
شدید عذاب. ٹھیک ہو گیا جی, چلے بس شاباش. اس کمنٹ پہ ایک دفعہ پھر ترجمہ کر دوں گی. کلاس کا ٹائم ہو گیا لیکن جلدی سے اس آیت کو مکمل کرتے ہیں. سعدیہ جی آپ آئے, اس آیت کا آخری حصہ جلدی سے بتا دیں, پھر میں ایک دفعہ ترجمہ کر کے کلاس یہ مکمل کروں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم, واو استنافیہ اور اللہ اسم جلالہ مرفوع ہے یہاں پر حالت رفع میں, تو اس کو مبتدا بنا دیں گے. اور عزیزن ذو انتقام, عزیزن شاباش. دیکھیں صرف حالت رفع میں ہونا ضروری نہیں, ہم یہ بھی کہیں گے معرفہ. یہ دونوں کنڈیشن کو کہ اگر شروع میں آ رہا ہے نا کوئی جی اسم میم, تو حالت رفع میں بھی ہو اور معرفہ بھی ہو, پھر وہ مبتدا ہم بنا لیں گے. شاباش. اور جب کوئی نیا جملہ شروع ہوتا ہے تو اس میں اگر واو آ رہی ہو تو اس کو استنافیہ بنا لیا کریں. نئی بات, ویسے عطف بھی کیا جا سکتا ہے لیکن آرام سے آپ لوگ واو استنافیہ کہہ کے نیا جملہ نئی بات شروع کر دیا کریں. شاباش جی. یہ مبتدا ہو گیا, خبریں بتائیں. عزیزن یہ میم اس کو وہ بنا لیں گے, خبر اول بنا لیں گے. یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ذو انتقام, یہ ذو اس میں مضاف ہے اور انتقام جو ہے یہ باب افتعال سے مصدر ہے. یہ ویری اس کا گڈ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا آپ نے عزیزن کو کہا کہ یہ صفت مشبہ ہے. دیکھیں ہے تو صفت مشبہ, صفت کا وزن, لیکن جب اللہ کے ساتھ کوئی چیز استعمال ہوتی ہے نا یہ وزن, تو پھر مبالغہ انڈرسٹوڈ ہے, تو اس میں مبالغہ فعیلون پایا کے جائے گا. مغالبے ہو گیا, جی مبالغے کا بالکل. فعیل کا وزن صفت کے لیے بھی آ سکتا ہے, مبالغہ. آپ جی بہت سارے وزن آگے چل کے آپ دیکھیں گی, آگے چل کے جیسے فولا کا وزن ہے, فولا کا وزن مصدر میں بھی استعمال ہوا ہے. یہ سمپل اسم کے لیے بھی ہوا ہے. یہ جمع مؤنث جمع دیکھ لیجیے 4 طرح سے استعمال ہوا ہے. تو اس سے مثالیں نہیں ہیں, ٹائم بھی نہیں ہے, تو اس طرح سے ایک وزن بہت مختلف طرح سے استعمال ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ چیزیں ایک دن میں نہیں آتی, یہ وقت کے ساتھ آتی ہیں. یہ 6 مہینے سال میں ہمیں یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس کو سب چھوڑ دیں. زو کا میں خود بتاتی ہوں, آپ نا مجھے اس کا ترجمہ کریں بس. اور اللہ سب پر غالب, بدلہ لینے والا ہے. ایکسیلنٹ, ماشاءاللہ. آپ مائک میوٹ کر دیں. انہوں نے اللہ اس میں جلالہ لفظ جلالہ کو مبتدا بنایا, آگے 2 خبریں بنائی, ایک عزیزن اور آگے ذو انتقامن. ذو انتقامن انہوں نے بتایا کہ یہ باب افتعال کا مصدر ہے, اس کے وزن پر ہے. شروع میں نہیں سمجھ آتی ہوتی, کسی نے نہیں پریشان ہونا. میں نے کوشش بھی کی ہے کہ میں زیادہ باتوں کو نہ کھولوں. مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر بس جملہ اسمیہ, اس کو پیچھے عطف کرنا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو اس کو نیا جملہ کہہ دو. ترجمہ میں کر کے پھر زو کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں. شروع سے دیکھیں, جو شروع والا حصہ ہے نا من قبلو سے لے کر الفرقان تک, یہ اس پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اگر میں شروع سے کر دوں تو آپ ذرا اور دیکھ لیں, پچھلی آیت کو بھی ملا لیتے ہیں. اور اس نے تورات اور انجیل اتاری اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے. اگر مفعول لہو کر رہی ہیں, نہیں حال بنا رہی ہے, تو لوگوں کے لیے ہدایت, لوگوں کی ہدایت ہوتے ہوئے, لوگوں کے لیے ہدایت ہوتے ہوئے. لیکن وہ اتنا کچھ ٹھیک نہیں لگے گا. ضروری نہیں کہ جو چیز ہم بنا رہے ہیں تو ترجمہ بھی فٹ ہو جائے, بس سمپل کریں. اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اس نے فرقان اتاری, یا حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری. میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا, نزلہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا, باب تفعیل سے جو آتا ہے. تو اور جو انزلہ ہے یہ ایٹ ونس, ایک ہی دفعہ, اسے کہتے ہیں اکٹھے کسی چیز کو اتار دینا. تو یہ جو اکٹھے اتارا گیا تھا یہ پہلے آسمان پر اتارا گیا تھا. اور جو وہ نزلہ جہاں جہاں آئے گا اس کا مطلب ہے کہ اس پہلے آسمان سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 23 سال اترتا رہا. تو اس کا یہ مطلب ہے. پھر وہ پیچھے انزلہ آیا التورات اور الانجیل کے لیے, کیونکہ وہ فوراً ایک ہی وقت میں نازل ہوئی. آپ کو اندازہ ہوگا کہ التورات کی کیا تھی, وہ تختیاں تھی جو ایک ہی وقت میں نازل ہوئی اور ان کو مل گئی تھی. وہ تھوڑے تھوڑے کر کے نہیں اس طرح سے ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے, اب انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر, اس کا اسم ہے الذین کفروا بآیات اللہ, اس کی خبر ہے لہم عذاب شدید, مل کر جملہ اسمیہ ہوا. انا کبھی جملہ نہیں بنتا, انا جملہ بنتا ہے. اس کا ترجمہ ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا, انہی کے لیے
شدید بہت شدید عذاب ہے. میں نے آپ سے کہا نا ایک بھی کہہ سکتے ہیں نکرہ کو, لیکن یہاں پہ ایک نہیں ہے. نکرہ بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ عظمت, تعظیم یا گرینڈیوسٹی کسی چیز کو بہت بڑا کر کے بتانا. آخری حصہ ہے جی, اور اللہ بہت زبردست, سب پر غالب کہہ لیں, یا بڑا زبردست بدلہ لینے والا ہے. بس اب میں آپ کو نا جلدی سے کوئی بہنیں جانا چاہے تو جا سکتی ہے, کلاس کا ٹائم مکمل ہو گیا. آپ لوگ لیٹ ہو جائے, کلاس تھوڑی لمبی ہو جائے تو ریکارڈنگ میں سن لیا کیجیے. یہ اسماء خمسہ ہوتے ہیں, ویسے یہ ستہ 6 ہوتے ہیں اصل میں, ستہ مکبرہ کہتے ہیں, لیکن یہ لسان القرآن میں سر استاد محترم نے بہت آسان طریقے سے چیزوں کو لے کر چلے ہیں. بہت پسند ہے مجھے یہ بک, اور میں جہاں سلائیڈز بھی بنواؤں گی میں انشاءاللہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھی شیئر کروں گی, وہاں میں اس بک کے پیجز مجھے پسند ہے, میں اس کو ایسے ہی شیئر کرنا, کیونکہ مجھے بہت پسند ہے بکس پڑھنا. میں چاہتی ہوں آپ میں بھی بکس کے لیے محبت پیدا ہو. ٹھیک ہے, تو بک اسی طرح پڑھیں, دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے. یہ 5 ہوتے ہیں, ویسے 6 ہوتے ہیں لیکن چلیں 5 ہوتے ہیں. یہ وہ اسم ہے جو اگر تو واحد ہے نا, مفرد یعنی کہ اگر سنگل آئے ہوئے, دیکھیں مفرد کا لفظ بڑا زبردست ہے. یہ مجھے ساتھ بتانا ہے کہ میں جمع کے مقابلے پہ بول رہی ہوں کہ جملے کے مقابلے میں بول رہی ہوں. یہاں میں جمع کے مقابلے میں, یہ مرکب کے مقابلے میں بول رہی ہوں. اگر کوئی مفرد آئے نا, جیسے ابون ہے, اخون ہے, تو یہ تنوین کے ساتھ اسی طرح آئیں گے. لیکن جب یہ مرکب اضافی میں ایک صورت میں آئیں گے, مضاف بنیں گے, تو ان کا اعراب بڑا مزے کا ہوتا ہے. اب یہ بنیں گے جیسے ابو کا, آپ کے والد, تیرا باپ, جیسے مرضی ترجمہ کر لیں. تو اب ابو کا یعنی کہ ابو واو کے ساتھ اس کا اعراب یہ ہوگا یہ رفع میں. ویسے یہ رف ہوتا ہے لیکن ہم اس کو فلو میں رفع پڑھتے ہیں. تو ابو, ابا, ابی, یہ اس کا اعراب ہوگا جب یہ مضاف بن کر آئے گا. اگر واحد ہے تو واحد میں ابو نہیں رہے گا, اب اخون نہیں رہے گا, لیکن یہ جب مضاف بنے گا مرکب اضافی میں تو پھر اخو, اخا, اخی. ہمن ہوتا ہے سسرالی رشتہ دار, دیور کو کہتے ہیں ہمن. اگر یہ جب آئے گا مضاف بن کے تو ہمو, ہما, ہمی. فمن منہ کو کہتے ہیں, چہرے کو نہیں, یہ منہ. تو فو, فا, فی, تینوں حالتوں میں. اب زو دیکھیں, زو بھی ان میں سے, زو, زا, زی. باقی جو ہے نا اوپر والے ظاہر کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں, ضمیر کے ساتھ بھی, لیکن زو ہمیشہ ظاہر کے ساتھ آتا ہے. ایون کہ یہ مرکب اضافی بنتا ہے. مرکب اضافی کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کا, کی, کے, یا ہمارا, ہماری, ہمارے, میرا, میری, میرے, یعنی کہ را, ری, رے. اور لکھنا چاہے تو لکھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ اپنا, اپنی, اپنے, 3 طرح سے ترجمہ کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھار مرکب اضافی کا ترجمہ اس طرح سے بھی کرتے ہیں. جب کبھی جیسے گنتی میں مرکب اضافی آ رہا ہے اس کا اور طرح سے کرتے ہیں. اس میں نہیں ہم پہلے مضاف الیہ بولتے بعد میں مضاف, نہیں. کلو بعد ان کے ساتھ آتا ہے تب بھی اور طرح سے کرتے ہیں. اور کیا تھا, اور ہاں اس کو تبدیل اس کو چھوڑ دیں. اور یہ زو کے ساتھ جب آتا ہے تو تب ہم یہ نہیں کہتے زو مالن, مال کا وہ کائنڈ آف, نہیں, ہم مال والا کہتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے, یہاں پر کیا تھا, رکی, ذو انتقام, بدلہ لینے والا. اس کی مونس بھی ہے, وہ اب ٹائم اتنا نہیں, میں گروپ میں شیئر کروں گی, وہ آپ کے شوق پر ہے. مجھے اچھا لگا, میں نے یاد کیا. میں نے زو کے تینوں حالتیں, زو کے مثنیٰ اور جمع کو بھی یاد کیا. بھول جاتا ہے لیکن ہر دفعہ دہرا لیتی ہوں. پھر زو کی جو مونس ہے وہ اس کو بھی یاد کیا. میں کلاس میں شیئر کر دوں گی, ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا, آپ چاہے نہ یاد کریں. بتانا میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ اصل میں مفرد ہو تو کیسے ہوتے ہیں, مرکب میں آئے تو کیسے ہوتے ہیں, اور ان کے اعراب کس طرح بدلتے ہیں. اور اعراب یاد رکھیں 3 طرح کا اعراب ہوتا ہے, لفظی, محلی, تقدیری. اور لفظی میں 2 طرح سے لفظوں میں نظر آتا ہے, یا حرکت سے یا حرف سے. اور اس کا اعراب حرف سے بدل رہا ہے, زو, زا, زی, واو, الف, یا. تو مرکب اضافی میں اس طرح سے کرتے ہیں, اور پھر ترجمہ بھی اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. چلیں جی بس یہی, باقی کچھ مجھے یاد آیا کہ میں نے کچھ مس کیا یا کچھ آپ شوق سے, تو میں انشاءاللہ نا گروپ میں شیئر کرتی رہوں گی چیزیں. اور کسی کو مشکل لگے وہ چھوڑ دیا کرے, نئی بہنیں بالکل نہ پریشان ہو. اور رکے میں اپنی ریکارڈنگ تو سٹاپ کر لوں.